ड्रामा मेरी दिक मालिक ने दी है। तो कहानी एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें प्यार, जज्बात और ज़िंदगी के फैसलों के बीच और शादी भी हो जाती है। लेकिन हानिया मेरी शादी में इंटरेस्टेड नहीं रहती। क्या इनकी शादी सफलता बनेगी? तो जल्द ही आने वाला है ड्रामा। अगर आपको मैं ये ड्रामा डालने वाली हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जीशान जो उसने सिद्रा के साथ गलत हरकतें किए थे उसे याद करता है हॉस्टल में रह के। खैस अब्बा जी से कहते हैं कि हम जा रहे हैं। अब्बा जी कहते हैं जब दिल से ही उतर गए तो गले लगने की क्या ज़रूरत। लैला कहती है आंटी अंकल प्लीज़ खफा ना हो हमसे। अब्बा जी कहते हैं बेटी बना के लाए थे, क्या पता था ये बेटी अपना बेटा ही छीन लेगी। तुम लोग जा सकते हो। फैज़ अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि माँ आप रोएगा मत, मैं आता रहूँगा। फैज़ और लैला अपने नए घर के लिए रवाना होते हैं। फैज़ और लैला जब अपने नए घर में आते हैं, लैला तो बहुत खुश रहती है, लेकिन फैज़ के चेहरे से उदासी नहीं जाती। रात को जब लैला की आंख लग जाती है तभी रात को खैस अपने अम्मी और अब्बा को याद करता है। अम्मी जी का हाल भी कुछ ऐसा ही रहता है। वो अपने बेटे को याद करके गमगीन हो जाती है जैसे माँ बाप टूट गए हों। खैस और लैला अपने नए घर का सेटअप करते हैं। इधर जीशान को उसके हॉस्टल वाले लड़के रैगिंग करने का मौका छोड़ते ही नहीं। जैसे वो सिद्रा को सताया करता था, बिल्कुल वो लड़के अब जीशान को सताया करते हैं। कर्मों का फल तो कहीं जाता ही नहीं। लैला फैस के लिए ब्रेकफास्ट में जला हुआ ब्रेड और ऑमलेट बनाती है। फैस अपना प्लेट देख के अपने घर को याद करता है कि कैसे उसे गर्मा गर्म पराठे मिला करते थे, उसके भाभी आने बना कर देते थे। फैस बिना नाश्ता किया ही ऑफिस चला जाता है। इधर निखत राजदा को बात करने की और अपने गलत फहमी दूर करने की कोशिश करती है। देखो राजदा, ये सब लैला की साजिश है। वो खुद तो चले गई हमारे रिश्तों में दरार डाल के। राजदा कहती है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। निखत कहती है लेकिन मुझे करनी है, अपनी पोजीशन क्लियर करना है, अपने बेटे को बेगुनाही साबित करनी है। उसे इस घर से निकाल दिया गया, 1 हफ्ता हो गया, मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। राजदा कहती है कि ये सब आप मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि तुम भी एक माँ हो। मैंने सिद्रा को हमेशा एक बेटी की तरह चाहा है। क्या जीशान तुम्हारा लाडला नहीं था? तुम कैसे आ गई लैला के झूठ में? राजदा कहती है कि सिद्रा का डर, सिद्रा की हालत। निखत कहती है कि सब भूल जाओ। राजदा कहती है कि कैसे भूल जाऊं भाभी, अगर शफक के साथ ये सब होता तो एक माँ के दिल में क्या गुजरती है आप नहीं जानती। निखत कहती है कि मैंने हमेशा सिद्रा को अपनी बेटी समझा है। जब वो पैदा हुई थी मैंने उसे पहली बार गोद में लिया था, तभी मैंने तय कर लिया था कि ये मेरी बहू जीशान की दुल्हन बनेगी। राजदा कहती है कि ये क्या कह रही है आप? निखत कहती है कि हाँ राजदा, मैंने तो हमीद को उसी दिन कह दिया था। मैंने तो बस उस वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि बच्चे पढ़ ले, उसके बाद तुमसे और मजीद से सिद्रा के रिश्ता मांगूं। राजदा कहती है कि ये नहीं हो सकता भाभी, मुझे मेरे बच्चियों को पढ़ाना है। निखत कहती है कि ठंडे दिमाग से सोचो इस बारे में। जीशान को हमीद मिलने हॉस्टल आता है। जीशान सिर्फ एक ही बात करता है, मुझे घर चलना है, मैं नहीं पढ़ पाता, मुझसे नहीं होती पढ़ाई, यहाँ पे बहुत गर्मी है, खाना भी ठीक नहीं है, नेट भी नहीं चलता और मेरा फ़ोन में बैलेंस भी नहीं है। हमीद कहता है कि ना फ़ोन की ज़रूरत है ना ही नेट की, तुम्हें यहाँ पढ़ने भेजा है और तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने के लिए। किताबों से पढ़ो, लाइब्रेरी जाओ, उधर नेट है ना। देखो जीशान, मुझे तुमसे किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जीशान कहता है कि प्लीज़ अब्बू मुझे घर ले चलो। हमीद कहता है जो तुमने हरकत की है ना वो नाकाबिले माफ़ी है। ये तुम्हारी अम्मी ने खाना भेजा है, इसे खा लो। राजदा मजीद से कहती है कि आज निखत भाभी ने अजीब सी बात करी है, वो हमारी सिद्रा को बहू बनाना चाहती है, वो भी जब से वो पैदा हुई है। मजीद कहता है कि अच्छी तरकीब निकाली है वैसे अपने बेटे की गलतियों पे पर्दा डालने का। लेकिन मजीद ये भी तो सोचो, अगर ये सब ना होता तब पूछते तो ये बात कितनी अच्छी होती। इकलौता वारिस है वो इस घर का, हमारी बेटी हमारे नज़रों के सामने होती। मजीद कहता है कि फजूल सोच से दिमाग को हल्का ना करो, ऐसा होता वैसा होता। निखत भाभी ये बात इसलिए कह रही है कि हम जीशान को माफ़ कर दें और हमें इस घर में आने की इजाज़त दे दे, लेकिन मैं उसे इस घर में घुसने की इजाज़त नहीं दूंगा। निखत जीशान के बारे में हमीद को पूछती है कैसा है जीशान, बात क्यों नहीं कर रहा वो मेरे से।
حمید کہتا ہے کہ بیلنس ہو گیا اس کا، بالکل ٹھیک ہے وہ۔ نکھت کہتی ہے اگلی بار آپ جاؤ گے نا تو میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ۔ حمید کہتا ہے کہ کچھ ضرورت نہیں ہے، سکون سے رہنے دو اسے، ایک بار رہے گا نا تو پتہ لگے گا اس نے کہ کیا گنہونی حرکت کی ہے، اس نے کچھ شرمندگی آئے گی اس کے اندر۔ اسی طرح محبت جتاتی رہو گی، لاڈ کرتی رہو گی تو کیسے سدھرے گا وہ۔ نکھت کہتی ہے کہ میں نے راجدہ سے بات کی ہے، سدرا کا ہاتھ مانگا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ انکار کر دی۔ میں نے سوچنے کو کہا ہے، ہمارے ذیشان سے اچھا لڑکا کہاں ملے گا اسے۔ حمید کہتا ہے کہ میرا سر جھکا کے رکھ دیا اس نے، کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے اس کے لیے۔ نکھت کہتی ہے کہ آپ مجید کو سمجھائے نا، راجدہ تو مان جائے گی۔ حمید کہتا ہے کہ مجید راجدہ مان جائے تو امی ابا کو اعتراض کیا ہوگا، پھر مجھے اور فیصلے بھی کرنے ہیں۔ لیلا خیز کے لیے کوفتے بناتی ہے کوکنگ ویڈیو دیکھ کر۔ خیز کہتا ہے کہ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو، باہر سے کچھ آرڈر کر لیتی۔ لیلا کہتی ہے کہ میں تمہیں خوش کرنا چاہتی ہوں۔ خیز کہتا ہے میں تم سے ناراض نہیں ہوں لیلا۔ لیلا کہتی ہے ناراض تو نہیں ہو لیکن اداس ہو، اب جلدی سے ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ خیز کہتا ہے کہ تم کھانا بنانے کے چکر میں کپڑے ہی نہیں بدلے۔ لیلا کہتی ہے ویسے سستی بھی ہو رہی تھی، اپنے گھر میں رہنے کا یہی فائدہ ہے نا، آپ کسی بھی حلیے میں پھر سکتے ہو۔ تمہارے گھر میں مجھے ہمیشہ ٹینشن رہتی تھی کہ کوئی میرے کپڑوں کے بارے میں کچھ کہنا دے۔ خیز کہتا ہے کہ تم بہت تنگ تھی وہاں پر۔ تنگ نہیں تھی، انکمفرٹیبل تھی، میں تمہارے لیے ڈیزرٹ بھی بنایا ہے۔ خیز کہتا ہے کہ نہیں، تھک گیا ہوں بہت۔ سدرا آ کے اپنے امی سے کہتی ہے کہ امی اب تو بھائی ہاسٹل چلے گئے ہیں، آپ ان کا کمرہ مجھے ہی دے دیں۔ نکھت کہتی ہے کہ ہاسٹل گیا ہے، واپس آئے گا تو اپنے کمرے میں ہی رہے گا نا۔ نکھت امی سے کہتی ہے کہ خیز اور لیلا کا کمرہ شفق کو دے دے، میری اتنی ہونہار بچی ہے، سدرا اور ماریا کے ساتھ رہنے میں اس کو مسئلہ ہوتا ہے، کون سا وہ اس گھر میں آنے والے ہیں، خالی کمرے کا کیا کرو گے۔ امی کہتے ہیں کہ آئیں گے واپس، مجھے پوری امید ہے، تمہارے ابا جی اوپر سے چاہے کتنے بھی سخت بنے، دل سے ان کی یہی خواہش ہے کہ لیلا اور خیز واپس آئے۔ نکھت کہتے ہیں کہ بھول ہے امی آپ کی، نہ لیلا میڈم آئے گی نہ ہی خیز کو آنے دے گی، میرے اور راجدہ کی طرح سیدھی تھوڑی ہے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ کو، یہ ماڈرن لو میرج والی لڑکیاں سب کے ساتھ نہیں رہتی۔ شفق کہتی ہے کہ امی میں بھی تو آج کل کی لڑکی ہوں، میں بھی لیلا چاچی کی طرح پسند سے شادی کروں گی۔ نکھت غصے سے کہتی ہے کہ بک بک کم کرو اور چلو اپنے کمرے میں۔ نکھت کہتی ہے تو امی کیا سوچا ہے آپ نے خیز اور لیلا کے کمرے کے بارے میں؟ امی کہتے ہیں کہ جیسے تمہیں امید ہے ذیشان واپس آئے گا، اسی طرح میں بھی ماں ہوں، مجھے بھی پوری امید ہے میرا خیز ضرور واپس آئے گا۔ اس وقت اسی کو بے دخل کرنے کی وجہ داخل ہی نہ کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ خیز گھر والوں کی تصویریں دیکھ کے انہیں مس کرتا ہے، تبھی ادھر اس کا کلیگ آتا ہے، پروموشن ہو گیا، نئے گھر میں بھی شفٹ ہو گئے ہو، پھر بھی چہرے پہ وہی اداسی، وہی بے چینی ہے، نئے گھر میں دل نہیں لگ رہا یا لیلا بھابھی خوش نہیں ہے؟ خیز کہتا ہے کہ لیلا تو بہت خوش ہے لیکن شاید میرا دل اسی گھر میں رہ گیا، امی ابا بھیا بھابھیاں بچے بہت یاد آتے ہیں، اس گھر کی رونقیں چہل پہل سب وہیں رہ گیا، میرا بچپن جوانی سب ادھر ہی تو گزرا ہے، امی کی دعائیں اور ابا کی نصیحت کے بغیر تو نہ میری صبح ہوتی تھی نہ شام۔ اندر ایک سناٹا سا چھا گیا یار۔ اس کا کلیگ کہتا ہے کہ یہی شہر میں ہو، جا کے مل لو ان سے، معاف کر دیں گے، ماں باپ ہی تو ہے۔ شفق کو نکھت آ کے کہتی ہے کہ یہ کیا کہہ دیا تم نے دادی کے سامنے، یہ میں آج کل کی لڑکی ہوں، میں لیلا چاچی کی طرح۔ شفق کہتی ہے کہ ہاں تو اس میں کیا غلط بات ہے، غلط اور گھٹیا حرکت جس نے کی ہے اسے تو یاد کر کر کے آپ روتی رہتی ہیں، مجھے اس کا کمرہ تک نہیں مل رہا امی، اور یہ آپ پلان بناتے رہتی ہیں نا فیصل بھائی کا، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ نکھت کہتی ہے کہ توبہ توبہ شفق، کتنی زبان چلنے لگ گئی ہے تمہاری، اور خبردار تم نے ذیشان کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولا تو۔ شفق اپنی امی سے بدتمیزی سے پیش آتی ہے، آپ مجھے ہی سمجھاتی رہیں، ذیشان بھائی کو آپ کبھی نہیں سمجھاتے، اس لیے وہ اس قدر بگڑنے لگے ہیں، اور مجھے ان کا کمرہ چاہیے، بس میں نے کہہ دیا۔ نکھت کہتی ہے کہ خبردار مجھ سے اس طرح بات کیا تو۔ ادھر جمیلہ کہتی ہے رفیق صاحب نے اپنے پوتے کو گھر سے نکال دیا اور اپنے چھوٹے بیٹے اور بہو کو بھی۔ سب باتیں راجدہ سن لیتی ہے۔ راجدہ جمیلہ کو ڈانٹتی ہے کہ گھر میں کپڑے آئرن کے لیے پڑے ہوئے ہیں، ڈھیر سارے برتن پڑے ہیں اور تم یہاں گپے لڑا رہی ہو۔ ادھر ذیشان اپنے ہاسٹل سے بھاگ کے اپنے گھر آتا ہے، امی کو کال لگا کے کہتا ہے کہ جلدی سے گیٹ کھولو، میں باہر ہی کھڑا ہوں، فجر کی نماز کا وقت ہوا تھا، ابا جی نماز پڑھنے باہر آتے ہیں تو وہ نکھت اور ذیشان کو دیکھ لیتے ہیں، مجید بھی وہاں آ جاتا ہے،
ذیشان کو دیکھ کے بہت غصہ ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ نکھت کہتی ہے کہ یہ صرف مجھ سے بات کرنے آیا ہے۔ ذیشان کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سدرا غلط الزام لگا رہی ہے۔ مجید کو بہت غصہ آتا ہے، یہ بات سن کے میری بیٹی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے، جان سے مار دوں گا تجھے۔ ابا آ کے روکتے ہیں مجید کو، ذیشان سے کہتے ہیں کہ یونیورسٹی واپس جانے کو۔ نکھت حمید کو کہتی ہے کہ مجید نے ذیشان کو بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور ابا جی کھڑے دیکھتے رہے، الٹا مجید کا ساتھ دیا۔ نکال دیا میرے ذیشان کو، کیا ذیشان آ نہیں سکتا، مجھ سے مل نہیں سکتا، کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ ذیشان کتنا کمزور ہو گیا ہے، مجھے اس سے سیدھا دیکھنے تک نہیں دیا، بات کرنے بھی نہیں دیا، پوری زندگی نکال دیا آپ کے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے، یہ گھر بناتے سنوارنے میں سالوں لگا دی، کیا ملا مجھے؟ میرے بچے کو اس گھر سے نکال دیا، مجھ سے اب یہ سب برداشت نہیں ہوتا، اگر ذیشان اس گھر میں نہیں رہ سکتا تو میں بھی نہیں رہوں گی، مائکے چلی جاؤں گی، سن لے آپ۔ حمید کہتا ہے کہ ذیشان کو یوں نہیں آنا چاہیے تھا، اب معاملہ بگڑ چکا ہے اور تم اپنے مائکے جا کے کیا کہو گی؟ خالہ ماموں نانی کو اپنے بچے کے کرتوت بتاؤ گی؟ نکھت کہتی ہے کہ تو پھر مجھے الگ گھر لے لے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو جمع تقسیم کے ہر ایپیسوڈ دیکھنی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لیلا اور خیز کے فین ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ کل ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ مجید راشدہ کو کہتا ہے کہ ذیشان آیا تھا، وہ تو اچھا ہوا میں نے اور ابا جی نے دیکھ لیا، اسے گھر میں داخل ہونے نہیں دیا، نکھت بھابھی کی ایک نہیں چلنے دی۔ راشدہ کہتی ہے کہ پھر تو نکھت بھابھی بہت ناراض ہوئی ہوں گی۔ مجید کہتا ہے کہ ناراض ہوئے تو ہوئے، مجھے کیا۔ خیز جب صبح اٹھتا ہے، لیلا سو رہی ہوتی ہے، خیز کو آفس جانے کا ٹائم ہوتا رہتا ہے، پھر بھی لیلا سو رہی ہوتی ہے۔ ادھر خیز کو نہ ہی اس کا بیلٹ ملتا ہے، نہ ہی اس کے ساکس اور شو۔ خیز لیلا کو اٹھاتا ہے، لیلا طبیعت تو ٹھیک ہے، اٹھ جاؤ۔ لیلا کہتی ہے رات کو سیدھا نیند نہیں ہوئی، بریک فاسٹ بنا دو؟ خیز کہتا ہے کہ نہیں، میں بنا لوں گا۔ خیز بریڈ اور جام کھا کے آفس چلا جاتا ہے، اسے اپنے ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے تو وہ راستہ موڑ لیتا ہے گھر کی طرف جانے۔ ادھر لیلا جب اٹھ کے دیکھتی ہے تو کچن کا سب برتن سنک میں ویسے ہی پڑا رہتا ہے۔ لیلا اپنے میڈ نجمہ کو کال کرتی ہے۔ نجمہ کہتی ہے کہ میں نے تو آئی تھی آپ کی طرف، بیل ماری تھی لیکن آپ دروازہ ہی نہیں کھولا، 15 منٹ میں گرمی میں کھڑی رہی۔ لیلا کہتی ہے کہ دیکھو نجمہ، اب آ جاؤ، کل رات کے برتن بھی پڑے ہوئے ہیں، گھر بھی اتنا گندا ہوا ہے، سارے کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ نہیں باجی، میں نہیں آ سکتی، جن باجی کے گھر جانا ہے ان کے گھر میں دعوت ہے، وہ ایکسٹرا پیسے بھی دے رہے ہیں اور رات کا کھانا بھی۔ پھر سے نکھت کے ناٹکیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ خیز کو گھر کے اندر سیدھا آنے بھی نہیں دیتی، جیسے ذیشان کو آنے نہیں دیا تھا۔ نکھت خیز کو کھڑی کھوٹی سناتی ہے، میرے معصوم سے بچے پہ جھوٹا الزام لگا کر اسے اس گھر سے سب کے دل سے نکال کر تم دونوں میاں بیوی تو پتلی گلی سے نکل گئے، تم خود چھوڑ کے گئے تھے نا یہ گھر، اب کیوں آئے ہو؟ کیا لینے آئے ہو؟ کس سے ملنے آئے ہو؟ نکلو یہاں سے۔ امی کہتی ہے کہ کیا کر رہی ہو نکھت، مجھ سے ملنے آیا ہے۔ نکھت خیز کو کا راستہ روک لیتی ہے، امی جی سے ملنے نہیں دیتی، بیٹا تو میرا بھی مجھ سے ملنے آیا تھا، کیوں ابا جی، مجھے تو ملنے کی اجازت تک نہیں دی گئی، پھر یہ تو اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے گیا تھا اور آپ نے کہا تھا یہ دوبارہ اس گھر میں نہیں آ سکتا، اب کہیے نا، اب نکالے اسے اس گھر سے باہر۔ ابا جی کہتے ہیں کیوں آئے ہو یہاں؟ آپ لوگوں کی یاد آ رہی تھی، امی سے بات بھی نہیں ہو سک رہی تھی۔ نکھت آگے کہتی ہے کہ کس کی یاد؟ اب اس گھر میں تمہارا کوئی نہیں رہتا، ہم تمہارے لیے مر گئے اور تم ہمارے لیے مر گئے۔ امی کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے، کیا بول رہی ہو نکھت؟ نکھت کہتی ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، جا کے لیلا کے پلو سے باندھ کے بیٹھو، ابا جی اسے کہیں یہاں سے چلے جائے، ورنہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، ابھی شفق کا ہاتھ پکڑوں گی اور نکل جاؤں گی اس گھر سے۔ ابا جی کہتے ہیں کہ جاؤ یہاں سے، تمہاری بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہے، جب تم اس گھر سے گئے تھے میں نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے لیے اس گھر کے دروازے بند کر دیے تھے، اب یہ نہیں کھل سکتے۔ ادھر لیلا کو گھر کا سارا کام کرنا پڑتا ہے، نجمہ کے نہ آنے کی وجہ سے سارا کام اسی پہ پڑ جاتا ہے۔ لیلا کی تھوڑی دیر آنکھ لگ جاتی ہے، وہ جب اٹھ کے دیکھتی ہے تو دال پوری طرح سے جل چکی ہوتی ہے۔ جب خیز گھر آتا ہے وہ فون پہ لگی رہتی ہے، وہ خیز کو نہیں دیکھتی، جب دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تم کب آئے؟ 5 منٹ ہو گیا، مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ خیز کہتا ہے کہ تم فون پہ اتنی گم تھی کہ تمہیں پتا نہیں چلا کہ شوہر آفس سے آ چکا ہے۔ لیلا کہتی ہے کہ
بہت دن بعد ندا کا فون آیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہو۔ کچھ نہیں ہوا لیلا، کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ جاؤ، مجھے کچھ بات نہیں کرنا۔ خیز تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ کھانا دے دو یار، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ لیلا کہتی ہے کہ میڈ نہیں آئی اور کھانا جل گیا۔ خیز کہتا ہے کہ صبح سے تم نے کیا کیا ہے؟ کھانا نہیں بنایا لیکن اپنا حلیہ ہی درست کر لیتی۔ یہی چاہتی تھی نہ، تم اکیلے رہو، کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں۔ کوکنگ کرو یا نہ کرو، جل بھی جائے سو واٹ، گھر صاف ہو یا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیلا، میرے گھر میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ آفس سے آتے ہی تو شہزادوں کے جیسا رکھتے تھے مجھے۔ امی اب بھابھیاں تو میرے پیچھے ہی ہوا کرتی تھی۔ گھر چمکتا تھا میرا، میرے جوتے، میرے موزے، ہر چیز سلیقے سے ملا کرتی تھی۔ اب صبح مجھے بیلٹ نہیں مل رہا، میرے جوتے نہیں مل رہے ہیں، ناشتے کی تو امید ہی نہیں ہے مجھے تم سے۔ لیلا، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ لیلا پوچھتی ہے کہ کیا غلطی ہوئی ہے؟ مجھ سے شادی کر کے تمہاری بات مان کے گھر چھوڑنے کی۔ لیلا کہتی ہے کہ میری بات پہ تم نے گھر چھوڑا ہے؟ تمہارے گھر کی حالات تھے وہ بھول گئے؟ گھر کی چمک یاد ہے تمہیں؟ اس گھر کی چمک کے پیچھے کی گند کو بھول گئے ہو؟ محبت کے پیچھے بیزاری اور نفرت تھی، اس گھر کے مثالیں دے رہے ہو تم۔ خیز غصے سے کہتا ہے کہ لیلا خاموش ہو جاؤ۔ ابا جی راجدہ سے کہتے ہیں امی کو کھانا اس کے کمرے میں دے دو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حمید بھی آرڈر دیتا ہے کہ نکھت کو بھی کھانا اس کے کمرے میں دے دو۔ ابا جی پوچھتے ہیں کہ نکھت کو کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں اسے کیا ہوا ہے۔ ایک ماں کو اس کے بیٹے سے ملنے روکیں گے تو طبیعت خراب تو ہوگی ہی نا۔ ابا جی کہتے ہیں تم جانتے ہو نکھت نے کتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا خیز کے آنے پر۔ کیا غلط کیا اس نے؟ مجید کا کیا کام تھا؟ اس نے ذیشان کو گھر سے نکالا ہے۔ ابا جی کہتے ہیں تو تم نے بھی اپنی بیوی صحیح لگتی ہے اور بھائی اور باپ غلط۔ مجید کہتا ہے کہ میں ذیشان کو اور اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حمید کہتا ہے کہ تو ٹھیک ہے، فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ ابا جی کہتے ہیں کہ کیسا فیصلہ؟ جب دلوں میں دراریں آ ہی گئی ہیں تو اکٹھا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ دے دے، اور یہ کاروبار اور یہ گھر کا حصہ کر دے اور ختم کرے۔ ابا کہتے ہیں کہ یہ گھر اور کاروبار میرا ہے اور اس کے حصے کبھی نہیں ہوں گے۔ حمید سارے کمائی کی گنتی کرنا شروع کرتا ہے۔ جب میں کویت میں تھا تو آپ نے یہ گھر بنایا ہے اور کاروبار۔ حصہ کریں گے تو نہ مجید کے حصہ کچھ آئے گا، نہ خیز اور ندرت کے۔ ابا جی کہتے ہیں میں نے اپنا پرانا گھر بیچا، دکان بیچی۔ حمید کہتا ہے کہ بہت چھوٹا تھا ابا جی، مگر اتنا بھی نہیں کہ مجھے یاد نہ ہو کہ اس میں صرف آپ نے اس پیسوں سے پلاٹ خریدا تھا، مگر یہ گھر بنانے میں صرف میرا خون پسینے کی کمائی ہے۔ مجید کہتے ہیں کہ یہ کس طرح بات کر رہے ہو بھائی آپ ابا جی سے؟ کیا کروں بھائی، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میری بیوی بچوں کے ساتھ۔ میرا حق کسی کو یاد تک نہ دلاؤں۔ ابا کہتے ہیں کہ تمہیں اپنا حق یاد ہے؟ جو ماں باپ نے تکلیفیں برداشت کی ہے وہ تمہیں بالکل یاد نہیں؟ تمہیں کویت بھیجنے کے لیے تمہاری ماں نے اپنے زیور بیچ دیے تھے، وہ تمہیں یاد نہیں؟ تمہیں پڑھانے اپنے ہر خواہشیں مار دی، کبھی نہیں جتایا، بالکل بھول گئے ہو تم۔ جب تم چھت سے گر گئے تھے، جب تمہاری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، میں نے اپنی موٹر سائیکل بیچ کر تمہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخل کروایا تھا، وہ تمہیں یاد نہیں؟ مجید ابا جی کو روکتا ہے۔ ابا جی کہتے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے، نہ اس گھر کے حصے ہوں گے نہ اس کاروبار کے۔ مجید کہتا ہے ٹھیک نہیں کیا آپ نے۔ کیا ٹھیک نہیں کیا میں نے؟ تمہیں تو سوٹ کرتا ہے نا اکٹھے مل جل کر رہنے میں، سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں، بچے اچھے اسکول میں جا رہے ہیں، تمہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تم تو یہی چاہو گے نا کسی کا حق نہ ملے، تمہیں تو اس میں آسانی ہے نا۔ ابے چل نکل یہاں سے۔ مجید راجدہ کو کہتا ہے کہ اب بس میں زندگی بھر چھوٹا بھائی کے جیسے غلامی کرتا گیا، جسے ہر مہینے بھیک کی تنخواہ ملتی ہے، جس سے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا سکوں، ورنہ میری کیا اوقات، نہ ڈگری لے سکا نہ باہر جا سکا، ساری زندگی یہی دھوکے میں رہا کہ باپ کا کاروبار ہے، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت، باپ کے پیسوں پہ راج کر سکوں، لیکن وہ پیسہ تو باپ کا بھی نہیں تھا۔ کیا کرو گے اب؟ جو کچھ بھی ہو چکا ہے نا راجدہ، میرا دل اٹھ گیا ہے، میں ذیشان کو یہاں برداشت نہیں کر سکتا اور اس کے ماں باپ کو میری بات برداشت ہوگی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ امی جی کہتی ہیں کہ حمید ایسا کر سکتا ہے، یقین نہیں ہو رہا۔ ابا کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی سلطنت کے حصے کروں۔ امی کہتے ہیں کہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے، میں تو خیز کی شادی کر کے پچھتا رہی ہوں،
ایک بیٹا چلا گیا، وہ تو بھی جو جاتا ہے جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ان سب کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ رفیق صاحب خود کو سنبھالو، میاں بیوی کا رشتہ بہت اہم ہوتا ہے، میاں بیوی کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ بات ان کو سوچنی چاہیے نا، اپنے ماں باپ کے بدلے وہ اپنے بچوں کا سوچ رہے ہیں، خود غرض ہو گئے ہیں وہ۔ ادھر قیس اور لیلا کے بیچ لڑائی ہو گئی رہتی ہے، قیس لیلا سے بات نہیں کرتی، تبھی قیس لیلا کو آواز دیتا ہے کہ دروازہ کھولے، لیکن لیلا کچھ نہیں کہتی، وہ گھر کے لائٹس آف کر کے سو جاتا ہے۔ صبح جب لیلا اٹھ کے دیکھتی ہے تو قیس اس کی جگہ نہیں رہتا، قیس ناشتہ بنا رہا ہوتا ہے۔ لیلا کہتی ہے کہ مجھے نہیں کھانا، جاؤ اپنے گھر، مجھے کیوں بات کر رہے ہو؟ قیس کہتا ہے کہ گیا تو تھا ادھر، کل ادھر سے ہی آیا تھا، پھر کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں کیا، غیر کی طرح برتاؤ کیا۔ امی تو ملنا چاہتی تھی لیکن بھابھی نے راستہ روک لیا، گھر میں آنے ہی نہیں دیا مجھے، میں تمہارے اوپر پورا غصہ نکال دیا، سوری لیلا۔ امی اپنی بیٹی ندرت سے بات کرتی ہے، ندرت کہتی ہے کہ حمید ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا، میں آ کے بات کرتی ہوں حمید بھائی سے، کسی بھی طرح گھر کا بٹوارا ہونے نہ دے امی، آپ کا بڑھاپا تربدر ہو جائے گا۔ امی کہتی ہیں کہ گھر کا بٹوارا اسی دن ہو گیا تھا جس دن وہ لڑکی میرے قیس کو لے کے چلی گئی، اب یہ دونوں بھی چاہتے ہیں کہ ساس سسر نظر نہ آئے، آپ پریشان نہ ہو امی، میں آ کے بات کرتی ہوں۔ ادھر حمید اور مجید بات کرتے ہیں، حمید کہتا ہے کہ تم فیصل آباد جاؤ، مال ختم ہو گیا ہے۔ مجید کہتا ہے کہ سوری حمید بھائی، میں نہیں جا سکتا۔ کیا مطلب نہیں جا سکتے؟ قابل بھروسے مند چاہیے، کوالٹی کا معاملہ ہے، یہ سب کر کے بھی میں ایک ملازم ہی ہوں، پہلے یہ سب کرتا تھا کیونکہ آپ ایک بھائی کے ناطے کہتے تھے اور میں خوشی سے اپنے بڑھ کے ذمہ داری اٹھا لیتا تھا، لیکن اب معلوم ہوا کہ میں تو وہ ملازم ہوں جو اپنی اوقات سے بڑھ کر وزن اٹھا رہا ہوں، کہ وہ احسان مند ہے، مجھے آپ کا مزید احسان نہیں لینا ہے حمید بھائی، میں مظلمت چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ دماغ تو درست ہے تمہارا؟ جی پہلے نہیں تھا، اب درست ہوا ہے۔ حمید کہتا ہے کہ کوئی نوکری مل گئی ہوگی۔ نوکری کیسے مل سکتی ہے اسے؟ ایک ایف اے پاس ادھڑ عمر کے آدمی کو نوکری کون دے گا جو تم یہاں سے جا رہے ہو؟ مجید کہتا ہے کہ ایف اے پاس، کم تعلیم والا، کم سوجھ بوجھ، ابا جی کا نالائق بیٹا، یہی سارے لیبلز مجھے ڈراتے رہے، دو بچیوں کا باپ کیا ہی کر سکتا ہے، لیکن اب یہ سارے ڈر نکل گئے ہیں میرے اندر سے۔ مجید سے پوچھتی ہے کہ بات ہو گئی ہے آپ کے اعزاز سے؟ ہاں ہو گئی ہے، وہ ماموں پوچھ رہے تھے، کیا کہوں میں؟ مجید کہتا ہے کہ پہلے ابا جی سے تو بات کر لوں، پھر انہیں بتا دینا۔ ادھر ابا جی نکھت سے کہتے ہیں کہ امی جی بیمار ہے، اس کے لیے دلیا بناتی جانا۔ نکھت کہتی ہے کہ ابا جی آپ راشدہ کو کہہ دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے تم راشدہ کو کہہ دو۔ نکھت کہتی ہے کہ ابا جی مجھے دیر ہو رہی ہے، نادر کو ایئرپورٹ جانا ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گی، آپ پلیز راشدہ کو کہہ دینا۔ ابا جی کہتے ہیں کہ نکھت تمہیں اپنی بیمار ساس سے زیادہ بھائی کو ایئرپورٹ چھوڑنے کی فکر ہو رہی ہے، تم صبح بھی ملنے نہیں آئی ہو، حمید بھی بنا ملے چلے گا، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ نکھت کہتی ہے کہ معاف کیجیے گا ابا، آپ کو صرف اپنی خدمت اور اپنی بات منوانے کی غرض ہے، بچوں کا تو آپ سوچتے ہی نہیں، حمید کا تو آپ حصہ دے نہیں رہے، میرے بچے کو اس گھر میں گھسنے کی اجازت تک نہیں ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ابا جی، آپ راشدہ کو کہہ دینا، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو جماعت تقسیم کے ہر ایپیسوڈ دیکھنی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، قیس اور لیلا کے فین ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اگلے ہفتے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیلا کی نیبر نورین لیلا سے بات کرنے آتی ہے، وہ لیلا سے قیس اور لڑائی کے بارے میں پوچھتی ہے۔ لیلا کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ لیلا تھوڑا سپیس رکھنا چاہتی ہے اپنے پرسنل لائف سے۔ نورین کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ قیس آج آفس 11 بجے گیا ہے، بلکہ وہ روزانہ 8 بجے جاتا ہے، اور لیلا گھر پہ رہتی ہے، کچھ جاب نہیں کرتی۔ لیلا کہتی ہے میرے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے تمہیں؟ نورین کہتی ہے کہ ہاں، ادھر ہی تو رہتی ہوں پڑوس میں، سب پتا ہونا چاہیے کہ اڑوس پڑوس میں کون آ رہا ہے۔ ادھر ابا جی دوائی لے کے آتے ہیں شاہدہ کے لیے، کہتے ہیں کہ اب کیوں لے کے آئے، کسی سے کہہ دیتے۔ ابا کہتے ہیں کہ اپنا اور تمہارا کام خود کرنے کی عادت ڈال لو۔ کیوں؟ ابا کہتے ہیں میں اس گھر کا حصہ نہیں کروں گا، جو جاتا ہے جائے۔ امی جی کہتی ہے اولاد کا تو تقسیم کر رہے ہیں آپ۔ ابا جی کہتے ہیں میں تقسیم نہیں کر رہا، وہ خود یہاں نہیں رہنا چاہتے۔
خزاں اور آغاز پتوں کے گرنے سے ہوتا ہے اور ہمارا خزاں شروع ہو چکا ہے، پتے گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ امی جی کہتے ہیں خیز بیوی کے پیچھے ہی رہ گیا، لیکن یہ دو ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یقین ہے۔ ابا جی کہتے ہیں پھر دل کو تھام لو، تمہارا یقین بہت جلد زمین پوش ہونے والا ہے۔ ادھر لیلا خیز کی باتیں یاد کرتی ہے کہ امی تو ملنا چاہتی تھی لیکن بھابھی نے راستہ روک دیا، اس لیے وہ امی جی کو کال کرتی ہے لیکن امی جی کال ریسیو نہیں کرتی۔ ادھر مجید امی جی اور ابا جی سے ملنے بات کرنے آتا ہے کہ ہم حیدرآباد شفٹ ہو رہے ہیں، راجدہ کے ماموں بیمار ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی واپس بلا لیا ہے، اعجاز جو ہمارے فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ راجدہ کی امی کے نام جو زمین ہے وہ راجدہ کو دینا چاہتے ہیں، تو میں وہ بیچ کے ان کے کاروبار میں سرمایہ لگاؤں گا۔ امی جی کہتی ہے کہ وہ چوڑیوں کا چھوٹا سا کارخانہ وہی نا، تمہیں تو کوئی تجربہ بھی نہیں ہے کام کا۔ مجید کہتا ہے کہ سیکھ جاؤں گا، مجھے تو اب تک کسی بھی چیز کا تجربہ نہیں رہا، یہاں بھی پورا کام ابا جی اور حمید بھائی ہی سنبھالتے ہیں، مجھے تو کبھی کچھ کرنے نہیں دیا، کسی نے بھروسہ ہی نہیں کیا نا، لیکن راجدہ کے ماموں نے کیا ہے، ان کو لگتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ اس کاروبار کو سنبھال لوں گا، پھر میرا اس میں انویسٹ بھی ہوگی، مالک بھی ہوں گا اور اپنا کاروبار کا۔ ابا جی صاف کہتے ہیں کہ صاف کہو کہ تم جانا چاہتے ہو، باپ کی چھتری اور اس کے صاحبان سے نکلو گے نا تو پھر تمہیں اندازہ ہوگا دنیا میں کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، در در کے ٹھوکریں لگیں گے نا تو واپس مت آنا۔ مجید کہتا ہے کہ کھا لوں گا ٹھوکریں لیکن بھیک سے نہیں کھاؤں گا، اور ویسے بھی مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے اس چھتری اور صاحبان میں میرے لیے تو کچھ نہیں، سب کچھ بھائی جان کا ہی ہے، میں اب بس میرا اور اپنے بچوں کے عزت نفس اور عزت بچانا چاہتا ہوں۔ حمید کہتا ہے کہ یہ اشاروں کے باتیں کرنے سے دور ہی رہو تم۔ ابا جی کہتے ہیں کہ تم دونوں بس کرو اور سن لو، تم لوگ جانا چاہتے ہیں تو نکل جاؤ یہاں سے، روکوں گا نہیں میں، خیز جانے سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم مرے نہیں، اور تم بھی اپنی بیوی بچے کو پکڑو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ حمید کہتا ہے کہ کیوں ابا جی، میں نے کیا کیا، اس کا غصہ میرے پہ کیوں اتار رہے ہیں؟ اس کا نہیں، تمہارا غصہ تم پہ ہی نکال رہا ہوں، تمہیں اپنی ایک ایک پائی یاد ہے جو تم نے مجھے دی ہے، اگر میں نے اپنی جمع پونجی تم پر لگائی نا، وہ تمہیں یاد نہیں، شاید اب مجھے بھی کچھ یاد نہیں ہے، اور میں تمہیں بھی اپنی جائیداد اور گھر سے بے دخل کرتا ہوں، صبح ہونے سے پہلے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ نکھت حمید سے کہتی ہے کہ کتنے کالز کیا میں نے، کیوں نہیں آئے نادر کو ایئرپورٹ چھوڑنے؟ حمید کہتا ہے کہ تمہیں اپنے بھائی کی پڑی ہے، سامان سمیٹو، ہم گھر سے جا رہے ہیں، ابا جی نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ نکھت کہتی ہے کہ یہ مجید بھی کتنا چالاک نکلا، بھائی اور ابا جی کیسے نکال سکتے ہیں، ہمارا حق ہے ادھر، میں نادر بھائی سے کہتی ہوں کچھ نہ کچھ کریں گے۔ حمید کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ابا اور بھائی کی مدد نہیں چاہیے، آپ کے بھائی اور باپ تو مدد کرنے سے رہے، آپ کے باپ نے تو گھر سے نکال دیا، میرے ابا جی سے بات کرنے دو، ایک مکان پچھلے مہینے ہی خالی ہوا ہے، میں بات کرتی ہوں۔ ادھر لیلا کی امی لیلا سے ملنے آتی ہے، لیلا اپنی امی کو کہتی ہے کہ یہ کباب میں نے بنایا ہے، ٹرائی کر کے دیکھو۔ امی کہتی ہے کہ کباب بنا لیا، گھر سجا لیا، اور جو پڑا ہے وہ؟ لیلا کہتی ہے یہ کام بھی آسان نہیں ہے ویسے۔ زوبیہ کہتی ہے کہ میرے تو ساری فرینڈز کی بیٹیاں کام پر لگ گئی ہے اور میری بیٹی کباب بنانے میں مصروف کر لیا اس نے، سب لوگ پوچھتے ہیں مجھے کہ میری بیٹی لیلا کیا کر رہی ہے، مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ میری بیٹی کچھ نہیں کرتی، وہ ایک ہاؤس وائف ہے۔ تمہیں ایک بات کہنی تھی، ویسے میں نیکسٹ منتھ ریٹائر ہو رہی ہوں۔ لیلا کہتی ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ ڈیڈ کے ساتھ ورلڈ ٹور پہ جا سکتی ہے، خالہ سے ملنے امریکہ جا سکتی ہے۔ زوبیہ کہتی ہے کہ 36 سال جاب کیا ہے میں نے، اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ میں نے پروفیشن کو دیا ہے، گھر سے زیادہ آفس میں وقت گزارا ہے، اب یہ روٹین ٹوٹ جائے گا، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، سب کچھ چھین جائے گا، میں کیسے رہوں گی ان سب کے بنا۔ لیلا کہتی ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتی، عزت اور احترام کے ساتھ ریٹائر ہو رہی ہیں، نئے آنے والے لوگوں کے لیے جگہ بنا رہی ہیں، آپ کی زندگی کا ایک نیا پیج شروع ہونے والا ہے۔ مجید کہتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں ابا جی۔ راجدہ کہتی ہیں آپ ہمارے سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ ابا جی کہتے ہیں کہ ناراض تو اپنوں سے ہوا جاتا ہے، تم اب میرے لیے غیر ہو، ایک اجنبی۔ مجید کہتا ہے کہ ہم آتے رہیں گے ابا جی، آپ سے اور امی جی سے ملنے، کوئی ضرورت نہیں ہے، جو گھر سے جائے گا وہ دل سے بھی جائے گا، اور ہمارے جنازے میں بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امی جی کہتی ہے کہ اتنی سختی نہ کریں۔ ابا جی کہتے ہیں کہ لٹا دی محبتیں، ختم ہو گئے خزانے، اب جاؤ یہاں سے۔ ابا جی سدرا کو دعا دیتے ہیں، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
ماریا دادو سے کہتی ہے کہ میں بھی نہ آؤں آپ سے ملنے. ابا جی کہتے ہیں کہ ارے تم تو کبھی بھی آ سکتی ہو. ماریا کو چاکلیٹ دیتے ہیں، یہ تمہارے لیے، تم واپس نہیں آؤ گی نا اس لیے، اور ایک لے لو. وہ دونوں بہت روتے ہیں. ادھر لیلا کی امی واپس جا رہی ہوتی ہے. تبھی لیلا نورین سے ملاتی ہے. نورین کہتی ہے کہ آپ تو لیلا کی بہن لگتی ہو. نورین پاستا لے کے آتی ہے. لیلا اس کے لیے چائے بناتی ہے. نورین کہتی ہے کہ میں نے بھی تمہاری طرح اپنے ساس سسر کا آنا جانا بند کیا ہوا ہے. لیلا کہتی ہے میں نے تو اپنے ساس سسر کا داخلہ بند نہیں کیا، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. نورین کہتی ہے کہ میں تمہاری دوست ہوں، کیوں چھپا رہی ہو؟ کوئی بہو نہیں چاہتی کہ ساس سسر کے ساتھ رہے. لیلا کہتی ہے کہ وہ ضرور آئیں گے یہاں، اور میں بھی وہاں آتی جاتی رہوں گی. تم جیسا سمجھ رہی ہو ویسا بالکل نہیں ہے. جب میرے پیرنٹس آ سکتے ہیں تو میرے شوہر کے پیرنٹس بھی آ سکتے ہیں. ادھر حمید اور اس کا پریوار آتا ہے. حمید کہتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں. امی جی کہتی ہے کہ بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں آ رہا تمہیں؟ نکھت کہتی ہے کہ کیا سارا خیال اولاد میں رکھنا ہے؟ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا؟ میرے شوہر کی جائز کمائی پہ آپ تعویذ ہو گئے. ابا جی کہتے ہیں کہ بس بہت بول دیا تم نے. یہ جو خون پسینے کی کمائی کی درائی دے رہی ہو نا، یہ تمہاری شوہر کی نہیں ہے. نکھت کہتی ہے کہ زیادتی کر رہے ہیں آپ، ظلم کر رہے ہیں. ابا جی کہتے ہیں کہ زیادتی تو میں اپنے اوپر کر رہا ہوں، تم سب پر اپنی محبت نچھاور کی ہے میں نے. نکھت کہتی ہے کہ تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم نے آپ کا خیال نہیں رکھا؟ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. ابا جی ہم نے بھی بہت خدمت کی ہے آپ کے، بس اور اب نہیں ہوتا. انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کو یہ احساس بھی ہو جائے گا. حمید چپ رہنے کو کہتا ہے، لیکن نکھت کی زبان تو چاہوں سے بھی تیز چل رہی ہے. میرے بچے کو اس گھر میں آنے نہیں دیا، ہم نے جائز حق سے محروم رکھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بات تک نہ کروں؟ تڑپیں گے آپ لوگ. ابا جی کہتے ہیں کہ حمید اپنی بیوی سے کہو خاموش رہے اور جاؤ یہاں سے. امی جی کہتی ہیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا نکھت تمہارے دل میں ہمارے لیے اتنا نفرت ہے. نکھت کہتی ہے کہ زیادتی بھی آپ کرے اور آپ پہ ہم محبت نچھاور کر دے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. اور ابا جی جب تک ہمارا جائز حصہ نہیں مل جاتا ہم اس گھر میں واپس نہیں آئیں گے، اور ہم سے آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ابا جی کہتے ہیں کہ اچھا کیا، جو بات میں نے کرنی تھی وہ تم نے کہہ دیا، اب جاؤ یہاں سے. جمع تقسیم کے آنے والے ایپیسوڈز بہت دھماکے دار ہونے والے ہیں، تو آنے والے ایپیسوڈز مس نہ کرنے کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے گا. آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے میرے نئے چینل کو، تو زیادہ سے زیادہ دیکھیں میرے چینل کو، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ. شاہدہ کہتی ہے کہ یہی وہ گھر ہے جس کے اتحاد اور اتفاق کی مثالیں دی جاتی تھی، اور اب شیرازہ بکھر گیا ہے میرے گھر کا. ہم کیا کریں گے؟ آپ نے کیا کر دیا؟ رفیق صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں ایسا نہیں کرتا آج ہماری اولاد ہمیں باہر کھڑا کر دیتی. میرے بچے ایسے نہیں ہیں. گھر سے نکال کے آپ نے اچھا نہیں کیا، در بدر کر دیا. شاہدہ لیکن وہ یہاں رہنا نہیں چاہتے تھے، ان کا تو دل کی مریاد پوری ہو گئی. تم کس غلط فہمی میں ہو، وہ سب یہاں سے جا کے خوش ہیں. ایک بات یاد رکھنا، وہ ہمیں ناخوش کر کے زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتے. ایسا نہ کہیں، بچے ہیں وہ ہمارے. رفیق صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا میرے جڑیں اتنی کمزور ہوں گی کہ ذرا سی آندھی سے زمین پوش ہو جائیں گی. شاہدہ کہتی ہے آپ کو گھر اور کاروبار کا پڑا ہے، میں اکیلی نہیں رہ سکتی اس گھر میں. کچھ کرے رفیق صاحب. میں کچھ نہیں کر سکتا، میں جا کے ان کے پیر نہیں پڑوں گا، معافی نہیں مانگوں گا. میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں، بس تم بھی اپنے آپ کو سنبھالو. ادھر امی جی ندرت کو کال کرتی ہے. ندرت کہتی ہے کہ بخار تو ٹھیک ہے اب، لیکن کمزوری ابھی بھی ہے. اکمل ابا جی سے کہتا ہے کہ بہت دن ہو گئے، ندرت کو ساتھ لیتا چلوں. فیضل بھی اداس ہے، مجھے بھی مسئلہ ہو رہا ہے. ندرت کہتی ہے امی میں پھر آ جاؤں گی نا، آپ فکر نہ کرے. امی جی کہتی ہے کہ کچھ اور دن رک جاتی. اکمل کہتا ہے کہ حمید یا خیز کو بلا لیتے، مجید تو دوسرے شہر میں ہے، اب ندرت کتنی دفعہ آیا کرے گی. ابا جی کہتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، بیگم کو لینے آئے ہو لے جاؤ اسے. ندرت جمیلہ کو کہتی ہے کہ خاص خیال رکھنا ہے، امی کا پرہیزی کھانا دینا ہے، نمک بالکل کم. نکھت حمید سے کہتی ہے کہ یہ ملازمہ کا بندوبست کب ہوگا. شفق کہتی ہے کہ ویسے امی راستہ چاچی والے مزے بھی نہیں ہے، جب آپ کا دل چاہتا تھا انہیں کھانا بنانے کو کہتی تھی. یاد تو آ رہی ہوگی نا آپ کو. نکھت کہتی ہے نہیں بھائی، مجھے کسی کی یاد نہیں آ رہی.
निखत जीशान को खाने के लिए बुलाती है, लेकिन जीशान इनकार कर देता है। निखत कहती है कि ये क्या हो गया, इसको ना ठीक से बात करता है ना खाना खाता है। हमिद कहता है कि मुझे भी इसकी बड़ी फिक्र हो रही है। इसके दोस्त से मिला था, कह रहा था कि क्लासेस में भी नहीं जाता ये सब लैला की वजह से जहनी सुकून ही बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन अब खैर से जीशान घर वापस आ गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। हमिद कहता है कि ये घर तो अब्बू के बदौलत मिल गया, लेकिन कारोबार की कुछ समझ नहीं आ रही, सेविंग्स कब तक चलेंगी। निखत कहती है कि इस बात का एहसास आप अपने अब्बा जी को दिलाए ना, जो सांप की तरह आपके हक पे बैठ गए हैं। वैसे तौबा है, मैंने ऐसी वालिदैन नहीं देखे, आप अपने ही औलाद का हक खा ले। हमिद कहता है कि बस करो, ये रोटियां कैसे बनाई, आधी जली हुई आधी कच्चे, मुझे नहीं खाना। निखत कहती है कि शफक को तुम्हारे दादा दादी को नाम में नहीं छोड़ूंगी, खूब बातें सुनाऊंगी उन्हें। इधर मजीद का कारोबार सब कुछ ठीक तरह से चल रहा होता है। इधर शाकिर और रफ़ीक साहब बात करते हैं। शाकिर से कहते हैं कि मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। कारोबार में हमीद और मजीद को सौंपा था, कभी कभी चले जाता था देखभाल के लिए, अब मुझसे संभाला नहीं जाता। टेक्नोलॉजी की कोई समझ नहीं है मुझे। शाकिर कहता है कि वैसे मुलाजिम छोड़ के तो नहीं गए। रफ़ीक साहब कहते हैं कि मालिक सर पर ना हो तो ईमान डगमगाता है, कुछ मेरा भी ईमान डगमगाया है, इसलिए मैं परेशान हूँ। शाकिर कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं